अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान और आज हम बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री के ऊपर, जिसको पूरी दुनिया के मुमालिक ने तो अपना लिया, मगर पाकिस्तान में आज भी ये इंडस्ट्री जो है बदहाली का शिकार है, बनाम सरकार। आज हम बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री के ऊपर कि आईटी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में सब काम कर रही है उसमें बदहाली का शिकार जो इंडस्ट्री और फुकदान का शिकार ये इंडस्ट्री जो है, इसे किन मसाइल का सामना है और आवाम जो है वो इस इंडस्ट्री से कितना मुनाफा कमा सकती थी और पाकिस्तान की जीडीपी में ये कितनी ग्रोथ पैदा कर सकता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों से भी निकल सकता था। मगर पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा इक़दामात नहीं उठाए कि जिससे आईटी इंडस्ट्री को बरतरी मिल सके और आवाम को रिलीफ मिल सके। इसी हवाले से हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों की राय जानेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। ज़ैनब, हम आ चुके हैं इस वक्त 2022 के प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड याफ्ता तनवीर नांडला साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि क्या कहेंगे आईटी सेक्टर के हवाले से। देखिए, आईटी सेक्टर हमारे हमसाया मुल्क अगर भारत की बात करें तो मैं अक्सर उनकी फ़िगर्स कोट करता हूँ। उनकी जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो $200 बिलियन तक पहुँच चुकी हैं। और इसको कंपेयर करने के लिए मैं सऊदी अरब का जिक्र करूँ कि उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है अरामको, जो ऑयल एक्सपोर्ट करती है, उनकी भी टोटल फिगर्स लगभग इतनी है, $170 बिलियन से $200 बिलियन तक। तो आप देखें कि पोटेंशियल कितना है इस आईटी फील्ड में कि एक दुनिया का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल जो सऊदी अरेबिया है, उसकी एक्सपोर्ट सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट्स के बराबर है इंडिया की। तो अगर पाकिस्तान हमसाए हैं हम, और अगर इस तरफ ध्यान दें हम और हमारी पॉलिसीज़, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इकोसिस्टम अगर इस चीज़ को सपोर्ट करे कि हमारे यहाँ बिलियनियर कंपनीज़ हैं जिनको हम यूनिकॉर्न्स कहते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई एक भी यूनिकॉर्न नहीं है। अगर हम इज़राइल की बात करें तो सिर्फ इज़राइल में 15 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, और मुल्तान शहर से भी छोटा एक मुल्क है, आप जानते हैं। तो आईटी सेक्टर को प्रॉब्लम्स जो दरपेश हैं वो सबसे बड़ी है रेगुलेशंस। रेगुलेट नहीं है, यहाँ पे लॉज नहीं है। अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है, अक्सर आप सुनते होंगे कि ऐप्स के नाम पे फ्रॉड हो गया, डिजिटल करेंसी के नाम पे फ्रॉड हो गया, इन चीज़ों के नाम पे फ्रॉड्स हो गए। तो कोई भी ऐसा इदारा FIA है तो सही, लेकिन दैट्स इनफेक्टिव, टोटली इनफेक्टिव। उसका कोई भी किरदार मैं समझता हूँ कि नहीं है कि वो किसी को इंसाफ मुहैया करवा सके। अच्छा, जब आपकी रेगुलेशंस नहीं होती तो उससे नुकसान ये होता है कि जो इन्वेस्टर है, जो बड़ी कंपनीज़ हैं बाहर से आके यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, यहाँ के लोगों को हायर करती हैं, उनको एक्सपोजर देती हैं इंटरनेशनल लेवल का, वो आती नहीं है। उसके बाद हम अगर ज़िक्र करें तो एकेडेमिया और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके दरमियान इतना बड़ा गैप है कि जो हमारे एकेडेमिया में जो हमारे टीचर्स बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं वो अप टू डेट नहीं है। उनका नॉलेज आज से 10 साल पहले पे स्टक है। और आजकल ये इतनी तेज़ी के साथ, इतनी रैपिडली ये चीज़ें अपडेट हो रही हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देखें तो चैट GPT सिर्फ एक डेढ़ साल हुआ है उसको आए हुए, और देखें कि उसने किस तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया है। चैट GPT को यूज़ करते हुए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक दौर शुरू हुआ था, AI के इतने फ्लरिश करने के बाद एक पूरा नया दौर शुरू होने जा रहा है। और आप देख लें हम कहाँ हैं। हमारे यहाँ जो बच्चा $3,000, $5,000, $10,000 तक सोलो फ्लाइट करके पहुँच जाता है। अब जब आप फ्लरिश कर रहे होते हैं ना, तो जहाँ पे आप कमा रहे हैं वहीं पे आपकी स्पेंडिंग होती है। अब हम इंटरनेशनली काम कर रहे हैं तो हमने इंटरनेशनली पैसे आएंगे तो हमने पे भी करना है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है जो कि अभी तक फिक्स नहीं हो पाया, और उसमें मैं बड़ी बहुत हाई लेवल पर, हाई कमांड लेवल पे भी वॉइस रेज कर चुका हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। प्रॉब्लम को ज़रा समझने की कोशिश करें। डॉलर का रेट है लेट्स सपोज 275। अब जब मैं कमा रहा हूँ ना, तो मुझे 275 की बजाय रेट मिलता है 260 टू 270 के दरमियान। अब जब मैं पे करने जाता हूँ अपने अखराजात, तो मुझे तकरीबन 10 to 20% जो डॉलर का रेट है उस पर इजाफी चार्जेस, टैक्स की मद में, डिफरेंट मद में मुझे चार्जेस पड़ जाते हैं। अब वो जो 275 का डॉलर था वो मुझे पड़ गया ₹300 के अराउंड अबाउट। अब मेरी कमाने की जो है वो 265 है, स्पेंडिंग 300 है। अब ये जो ₹35 का जो डिफरेंस है वो कौन पूरा करेगा? उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि जो एक बच्चा $2,000, $4,000, $5,000 पे पहुंचता है,
تو ڈفرینٹ دنیا کے ممالک نے ڈیجیٹل نومیڈ ویزاز کے نام سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہوا. اب یہ دیکھیں ان کی عقل مندی. وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہو, پاکستانیوں کو ویسے تو ویزا آسانی سے نہیں دیتی دنیا, لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ $2,500 کما رہے ہو ڈیجیٹلی, کہتے ہیں جی بالکل کما رہے ہیں, آ جاؤ یہاں پہ آ کے آپ کو ہم ویزا بھی دیتے ہیں, آپ بینک اکاؤنٹ بھی کھلواؤ, آپ یہاں پہ آپ کو ٹیکس بھی فری آپ رہو, اور یہاں پہ جو بھی سروسز جو بھی فیسلٹیز آپ کو چاہیے ہم دیتے ہیں. اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا جو پول جو ارننگ کرنے والا ہے, جو $2,000, $4,000, $5,000, $10,000, $20,000 کمانے والا ہے پر منتھ, وہ یہاں سے فلائی کر کے میجرلی وہ دبئی جا رہا ہے, وہ ملیشیا جا رہا ہے, وہ مالٹا جا رہا ہے, اور اس طرح کی جو دوسری بڑی کنٹریز ہیں وہاں پہ فلائی کر رہا ہے. نقصان یہ ہوا کہ جو جس ڈالر کی ہمیں ضرورت تھی وہ یہاں آنے کی بجائے وہ دبئی پارک ہو رہا ہے, وہ ملیشیا پارک ہو رہا ہے, وہ مالٹا میں پارک ہو رہا ہے, اور وہ اس طرح کی دوسری جو ممالک ہیں وہاں پہ پارک ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہم نے یہ بھی ایک چیز دیکھی ہے کہ آج کل ایک بڑا زبردست ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جی آپ ہماری سروسز لیں اور ہم آپ کی ویب سائٹ یا آپ کے ویوز کو ٹاپ پر لے آئیں گے. تو جب یہ ایک چیز بہت ہی آسان ایک سافٹ ویئر کے تھرو ہوتی ہے, تو اسے سکھانے میں ایک ٹیچر ہے یا ایک ادارہ ہے وہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کا ٹائم کیوں دیتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات ہے ریسرچ. بات وہیں پہ آ جائے گی کہ آپ کسی کے پاس جب سیکھنے جا رہے ہیں تو ریسرچ کر کے جائیں, اس بندے کے بارے میں معلوم کر کے جائیں, اس فیلڈ کے بارے میں معلوم کر کے جائیں, اور جس بزنس ماڈل کو آپ ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں اس کو. اصل میں پرابلم پتہ کیا ہے, ہم اداروں کو, ٹیچرز کو, مینٹورز کو تو برا بھلا کہتے ہیں. ہم نے کبھی اس بچے کو کیوں نہیں کہا کہ جو صرف لالچ میں آ کے کسی نے کہا جی اچھا جی یوٹیوب پہ نا آپ کو یوٹیوب چینل مونیٹائز کر دوں گا, اس نے یہ بیٹھ کے کیوں نہیں سوچا کہ یوٹیوب چینل مونیٹائزیشن سے کیا ہوتا ہے؟ مونیٹائز ہونے سے پیسے تھوڑی آ جائیں گے, پیسے تو ویوز سے آتے ہیں. اب میری یوٹیوب کی ویڈیو کوئی مجھے چینل مونیٹائز کر دے گا 2-4 ہزار روپے میں, اور جب اس پہ ویوز ہی نہیں آئیں گے تو وہ کس کام کا؟ کیوں؟ یا تو اس کی ریسرچ نہیں ہے یا وہ لالچ میں ہے. تو جس بھی فیلڈ کے اندر آپ جا رہے ہیں اس میں آپ پراپر ڈیو ڈیلیجنس اس کو بولتے ہیں وہ کر کے جائیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ویوز آئیں گے, ویب سائٹ پہ ویوز آئیں گے یا یوٹیوب پہ ویوز آئیں گے, انڈرسٹینڈ کریں بزنس ماڈل کیا ہے, اس سے جا کے کوشچن کریں کہ یار تم مجھے کیا سکھاؤ گے, یوٹیوب ویوز سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا یہ مراد ہے کہ تم مجھے اتنا کیپیبل کر دو گے کہ جی کیمرہ ورک کیسا ہوگا, مائک کیسا ہونا چاہیے, کانٹینٹ کیسا ہونا چاہیے, کانٹینٹ وائرل کیسے ہوتا ہے, یہ چیزیں سکھاؤ گے, فیئر انف, بہت اچھی بات ہے, میں سیکھنے کو تیار ہوں. یا مجھے ایک باٹ دے دو گے کہ یہ باٹ اتنے ٹائم پہ رن کرو تمہارے ویوز آ جائیں گے فیک. اگر تو وہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے ویوز آئیں گے تو بھائی فیک ہے, نہیں جانا. اگر وہ کہتا ہے نہیں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یوٹیوب کی SEO کس طرح ہوتی ہے, اچھی پروڈکشن کس طرح ہوتی ہے, وائس کوالٹی کیا ہوتی ہے, وائس کوالٹی انہینسمنٹ کیا ہوتی ہے, اچھا کیمرہ ورک کیا ہوتا ہے, اینگلنگ کیا ہوتی ہے, اگر تو وہ یہ چیز سکھا رہا ہے تو وہ بندہ بالکل ٹھیک ہے, اس کے پاس ضرور جاؤ آپ, اس کے پاس ٹائم لگاؤ, اس سے سیکھو. وہ بھی بغیر پریکٹس کے, بغیر ٹائم سپینڈ کیے جب سیکھ کے آؤ گے پہلی اٹیمپٹ میں اچھی ویڈیو نہیں بنے گی. مسٹر بیسٹ دنیا کا کامیاب ترین یوٹیوبر ہے, اس کی بھی پہلی ویڈیو آپ جا کے دیکھو وہ پرفیکٹ نہیں تھی. یہ ریئلائز کرنے کی بات ہے. تو جب تک آپ ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کرو گے, اس کو پراپر بزنس کے طور پہ نہیں لوگے, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا یہ بتائیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر ادارے کے اندر, ہر فیلڈ کے اندر کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں. تو ہم نے پچھلے چند سال قبل جو ہے وہ فراڈز بھی ہوتے ہوئے دیکھے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ بہت بڑے بڑے فراڈز بھی ہو گئے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں آپ کی نالج اپڈیٹ کرتا چلوں. فراڈ اب تک ہو رہے ہیں. اگین وہ کہتے ہیں نا لالچ. اب بات ہوتی ہے, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر کرپٹو کے بارے میں بتائیں, کہ کرپٹو کام ٹھیک ہے؟ اب میں پریشان ہو جاتا ہوں ایک منٹ کے لیے, میں اس کو کیا کہوں, کیونکہ کرپٹو تو اٹ سیلف ٹھیک ہے, BTC ایک حقیقت ہے, USDT ایک حقیقت ہے, میں اس کو کیا کہوں, یہ حقیقت نہیں ہے. اب جب آپ کسی کو پیسے دو گے نا کہ یار یہ ہم سے 20 لاکھ روپے لے لو, وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ فلاں ایپ ہے, 20 لاکھ روپے ہم نے اس ایپ میں ڈالنے ہیں, یہ 2 مہینے بعد نا ہمیں ڈبل کر کے دے دے گی. پرابلم یہاں آتا ہے. اب فراڈس کی بات آئی تو لالچ میں نہیں آتی. اوور نائٹ جو سکسیس ہے نا وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو 2 لاکھ روپے دیں, 1 مہینے میں آپ کو 4 لاکھ روپے کر کے دے.
یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. بنیادی سمپل سا فنڈا ہے. اس چیز کو جب آپ سمجھ گئے پھر آپ ریئل چیزوں کی طرف جائیں گے, ریئل چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے, پھر آپ دھوکے کا شکار نہیں ہوں گے. اپنی ریسرچ بڑی اسٹرانگ کریں. جی تو ناظرین, آپ نے تنویر ناڈا صاحب کی باتیں سنی اور انہوں نے جو رائے دی ہے وہ یہی ہے کہ پراپر ریسرچ ہو اور کوئی بھی شارٹ ٹرم اور چھوٹا راستہ نہیں ہوتا کمانے کا. ہر ایک چیز کی پراپر اسٹڈی ہوتی ہے اور لانگ ٹرم کے اندر اسے فائدہ ملتا ہے. مزید اس کے اوپر بات کریں گے, لیں گے ایک بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں ایک آئی ٹی سینٹر کے اندر جو کہ بچوں کو آئی ٹی جو ہے وہ سکھا رہے ہیں. یہاں پہ سافٹ ویئر سکھائے جا رہے ہیں, ای بے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے, ڈراپ شپنگ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کمانے کے جو ہیں وہ ذریعے یہاں پر سکھائے جا رہے ہیں. ہم یہاں پر آئیں گے, لوگوں سے بات کریں گے, یہاں کے اونر جو ہیں ان سے ملیں گے اور ان سے مل کر بات کریں گے کہ کن مشکلات کا سامنا ہے انہیں, کن مسئلوں کا سامنا درپیش آتا ہے جب حکومت جو ہے وہ پاکستان کی انہیں سپورٹ کرتی ہے, کیا نہیں کرتی. اس وقت جانیں گے ان سے. سر کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ, شکر اللہ. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آئی ٹی کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ آئی ٹی میں ہم لوگ کس طرح کما سکتے ہیں. آئی ٹی میں کمانے کے بہت سارے ذرائع ہیں. آئی ٹی میں ایز این فری لانسر جو کہ پوری دنیا کما رہی ہے اور وہاں سے کمایا جا سکتا ہے. آپ امیزون پہ کام کر کے کما سکتے ہیں, ای بے پہ کام کر کے کما سکتے ہیں, ٹک ٹاک پہ کام کر کے کما سکتے ہیں, اپنا شاپیفائی اسٹور کریٹ کر کے کما سکتے ہیں, اپنی ویب سائٹ کریٹ کر کے کما سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ سافٹ ویئرس اور ویب ڈیولپمنٹ کر کے کما سکتے ہیں. تو بہت سارے ذرائع ہیں آئی ٹی پہ کمانے کے. اچھا یہ بتائیں کہ آئی ٹی کو سیکھنے کے لیے اب ای بے یا ٹک ٹاک یا امیزون کو سیکھنے کے لیے کیا ٹولز ریکوائرڈ ہوتے ہیں, بچے کو کتنی اسٹڈی چاہیے ہوتی ہے؟ دیکھیں, ان ٹرمز آف اسٹڈی صرف آج کل کے دور میں یہ ہے کہ اس کو پڑھنا آنا چاہیے, لکھنا آنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور انگلش کے ورڈز پڑھنے آنے چاہیے, اور اس کی ڈیلیگیشن ریکوائرڈ ہے. آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ ایک اسکل ہے جو کہ آپ وداؤٹ ایجوکیشن بھی اپنے اندر آپ وہ لا سکتے ہو, لیکن ایجوکیشن اس لحاظ سے ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس میں ریسرچ ایک بہت کی فیکٹر ہے جو کہ آپ کو کرنا ہے. تو اس کو سیکھنے کے لیے ایک تو آپ کو ہارڈلی میٹرک پاس ایجوکیشن بہت ہے, آپ اس میں ایک ایکسپرٹ لیول تک کام کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آئی ٹی کے اندر کام کرتے ہوئے ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آئی ٹی کے اندر کام کرتے ہیں ہم پاکستان کی جی ڈی پی میں امپرومنٹ لا سکتے ہیں, اور ایک بہت بڑا روزگار جو کہ ہم آئی ٹی کے فیلڈ کے طور پہ, مطلب اگر میں آپ کو بات کروں تو اگر آئی ٹی کی فیلڈ کو پوری اجازت دی جائے پاکستان میں اور پورے گیٹ ویز یہاں پہ پرووائڈ کیے جائیں تو آئی ایکسپیکٹ جو کہ جتنا زیادہ ریونیو آئی ٹی ایک جنریٹ کر سکتی ہے, یہ آپ کا سیکنڈ لارجسٹ سیکٹر ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف ریونیو. تو اس وقت آئی ٹی کا کیا حالات ہیں پاکستان کے اندر, کن بیریئرز کا سامنا ہے؟ آئی ٹی کے حالات ایز سچ اگر میں کمپیئر کروں باقی ممالک کی نسبت تو بہت زیادہ کمزور ہے پاکستان. ان ٹرمز آف آئی ٹی بہت پیچھے ہے, بہت زیادہ پیچھے ہے. ان ٹرمز آف اگر میں بات کروں بنگلہ دیش کی بھی, تو بنگلہ دیش سے بھی ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. اور سب سے جو امپورٹنٹ گیٹ وے ہے, ایک جو مشکل کا سامنا ہے, ایک تو ہمارے پاس کوئی گیٹ وے نہیں ہے پیمنٹ گیٹ وے کے جہاں سے ہم پیمنٹ ریسیو کر سکیں. ایک تو ہمیں ٹیکسز بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے سارا ڈالرز میں. تو جب ہم ڈالر پرچیز کرتے ہیں ٹو بائی دا پروڈکٹ فرام یو ایس اٹ سیلف, تب ہمیں ٹیکس لگتا ہے. ایون کہ جب ہمارے پاس انکم آتی ہے, اگر ہم فائیور سے بھی کما رہے ہیں, فار انسٹنس فائیور چارج کرتا ہے 20%. اب 20% جب ہم اس کو پینیئر میں کنورٹ کرتے ہیں تو پینیئر اس کا 1% پھر چارج کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جب پینیئر سے ہم اپنے پاکستانی اکاؤنٹ میں اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو $2 سے $3 وہ بھی لے جاتا ہے. تو ایک پروجیکٹ جو ہم نے فار انسٹنس $100 کا پورا کیا ہے تو اس کے کٹا کے ہمارے پاس آتے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, $60 to $70. مطلب $30 سے 50% آف انکم ہم ٹیکسز میں دے دیتے ہیں صرف ایک پیمنٹ گیٹ وے نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دم آئی ٹی کا رجحان بہت بڑا, اور لوگوں نے آن لائن جو ہے وہ سٹورز بنانا شروع کیے اور ڈراپ شپنگ شروع کی. یہ اس کے حوالے سے دیکھیں, ڈراپ شپنگ ایک لیگل پلیٹ فارم تھا جس کو ابیوز کیا گیا, مس یوز کیا گیا پاکستان کے اندر,
اور ایک پراپر لیگلائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے، لا نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان سے اس چیز کو چھینا گیا. امیزون ایک جو کہ پراپرلی اپنے ایک ویئر ہاؤس کا سوچ رہا تھا، ملتان میں انہوں نے اپنی ایک جگہ بھی فائنلائز کر لی تھی ویئر ہاؤس کی، اور پراپر طریقے سے امیزون پاکستان میں آنا چاہ رہا تھا. بٹ جب یہ حالات دیکھے گئے جس میں فراڈلنٹ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی، ایک چیز کو مس یوز کیا گیا، تو اس کی وجہ سے پاکستان میں اس نے آنے سے انکار کر دیا. اب تھنگ از کہ جب یہ چیزیں انسٹیڈ امیزون ڈائریکٹلی جاتا وہاں پہ FIA سیکٹر میں، جب آپ پاکستان کے لوگ جانا شروع ہوئے تو ان کے وہاں کی عوام کو، مطلب وہاں کے جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں سائبر کرائم والوں کو، اس چیز کے بارے میں بالکل نالج بھی نہیں تھی کہ دے ڈونٹ نو کہ واٹ از ہیپننگ. ان کو جب تک ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے اس کو کرائم کو پکڑنا کیسے ہے، یا کرائم کے بارے میں نالج نہیں ہو کہ یہ ہوتا کیسے ہے، تو وہ کرائم کرنے والوں کو پکڑ بھی نہیں سکتے. اچھا، ہم مزید ایک اور دوست کے پاس چلتے ہیں جو کہ شعیب مجید صاحب ہیں. آپ کا بھی اسی IT سے ہی ریلیٹڈ شعبہ ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ ایک عام انسان کو کن مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے؟ جی شکریہ سلمان، آپ ہمارے پاس تشریف لائے. یہ واقعی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو ڈسکس ہونا لازمی ہے. ایک عام انسان، سب سے پہلے ایک عام انسان یہ سوچتا ہے کہ یار ہاؤ ٹو ارن. تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو کچھ عرصہ پہلے ڈگریز کی ویلیو تھی، جابس مل رہی تھیں، سکون سے سیکٹر میں جو ہے نا لوگ ڈگری والے کھپ رہے تھے. اب سیچوریشن اتنی ہو گئی ہے کہ اب نیئر اباؤٹ 2018 سے لے کے اب تک کی جو جتنے بھی ڈگری ہولڈرز ہیں، یا تو وہ باہر چلے گئے ہیں، ان کو اپنے ملک کے اندر کوئی ایسی لوکریٹو جاب نہیں ملی جس کے اوپر وہ ریلائی کر سکیں اور اپنا کچن جو ہے وہ سنبھال سکیں. 2020 کے اندر جب کووڈ آیا تو اس وقت کیا تھا، ایک ایسا دنیا کے اندر ایک سیٹ بیک آیا کہ دنیا ایک جس کو کہتے ہیں ری سٹارٹ ہونا، دنیا ایک ری سٹارٹ ہوئی. اور اس میں کیا ہوا کہ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب جب ہمارے پاس جاب نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس وقت انٹرپرینیورشپ کا دور اور IT کے دور کو فروغ ملا. اس وقت عام انسان نے سوچنا شروع کیا کہ ہم کیوں نہ اسکل کی طرف جائیں. اس وقت عام انسان نے جو صرف اور صرف سوچتا تھا کہ جاب کی جائے، وہ سوچنے لگا اسکل کی طرف. آپ وہ والا ٹینیور اٹھا کے دیکھیں، اس میں IT کے اندر ہمارے پاکستان کے اندر بڑی ہی زبردست قسم کی گروتھ آئی. اسپیشلی ای کامرس کے اندر بڑا زبردست گرو کیا ہمارے پاکستانیوں نے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا وجوہات ایسی بنی کہ ایک دم جو ایک انڈسٹری نے بوم اٹھایا اور ایک ترقی کی طرف جاتے جاتے وہ یک دم ہی ڈکلائن کی طرف آ گئی، اور وہ اتنی ڈکلائن کی طرف آئی کہ اب لوگ اس طرف جانے سے بھی ڈر رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ انڈسٹری بوم کی طرف جا رہی تھی، بالکل ایسے ہی ہے. لوگوں نے کیا کیا، لوگ اس ٹائم یہ سوچنے لگے یہ IT سیکٹر ایسا ہے، اس میں وولٹائل انکم کہ آپ کو تھوڑی انویسٹمنٹ میں جلدی ریٹرن ملنے والا. پھر لوگوں نے سوچنا شروع کیا کیوں نہ میں زیادہ سے زیادہ جلدی سے کما لوں. پھر لوگوں نے کیا کیا، اس میں شارٹ کٹس ڈھونڈنا شروع کر دیے. تو شارٹ کٹس جو ہیں، جس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں تھا، حکومت کی کوئی پالیسی نہیں تھی، جس میں حکومت کا کوئی پیچھے سے سسٹم نہیں تھا کہ اس کو پراپرلی انگیج کیا جا سکے، اس کو پراپرلی لک آفٹر کیا جا سکے، اس کو پراپرلی سنبھالا جا سکے. تو اس میں کیا ہوا، اس میں فلاز ہے. تو کون سی ایسی پالیسیاں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بنانی چاہیے اس IT کو اٹھانے کے لیے؟ دیکھیں، اس IT کو اٹھانے کے لیے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ بہت سارے IT سینٹر 2020 میں، یہ 2018 کے بعد 2020 میں انہوں نے فروغ پایا. اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے، حکومت کو ان کی پراپر رجسٹریشن کر کے ان کو اپنی ویب سائٹس کے اوپر کہ یہ دیز آر دا اوتھینٹک ایریاز ویئر یو کین گو، آپ یہاں پہ جا کے آپ اوتھینٹکلی کام کر سکتے ہیں، وہ ان کو حکومت کے ساتھ پراپرلی لنکڈ ہونا چاہیے. اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے، اب حکومت کو اسٹڈی سینٹر نہیں، حکومت کو اسکل سینٹرز کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ آئے بندہ اسکل سیکھے. اب حکومت نے کیا کیا، اسٹڈی سینٹرز بنا دیے. اسٹڈی سینٹرز میں یہ ہوا، لیکچر ہوا، سب کچھ ہوا، بٹ آن بورڈ ٹریننگ اسکل سینٹرز کی طرف اس کا رجحان کم گیا. اچھا، یہ بتائیں کہ ہم نے فراڈز بھی دیکھے. جو فراڈز ہوتے ہیں
ان کو کس طرح ٹیکل کیا گیا اور کیا حکومت کی طرف سے کوئی ایسی فورس بھی بنائی گئی جو کہ ان فراڈیوں کو اوپر لگام ڈال سکے؟ دیکھیں حکومت کے پاس ایک ہی ادارہ ہے FIA، سائبر کرائم، یہ چیزیں ہیں ایگزسٹ کرتی ہیں، بٹ ان کو اس چیز کا نالج ہونا، ای کامرس کا نالج ہونا، IT کا نالج ہونا، جو یہ فراڈ ہو رہا ہے یہ پراپر نالج ہی نہیں ہے۔ جب پراپر نالج نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ اس کو پراپرلی پکڑا نہیں جا سکے گا۔ اب یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو ایک اسکل پرسن کی ضرورت ہے۔ تو جب ایک اسکل پرسن ہائرڈ ہی نہیں ہوں گے، چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا، تو آپ کیسے فراڈ کو پکڑ سکتے ہیں؟ جی تو ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی کہ حکومت کو کوئی جامعہ پالیسی جو ہے وہ بنانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فراڈ کے حوالے سے جہاں پر اتنے ادارے جو بنائے گئے ہیں تو ان IT سینٹر کے لیے اور IT کے اندر جو فراڈز ہو رہے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل جو ہے وہ ایجوکیشنل پروموز جو ہیں وہ چلانے چاہیے، اور اس کے بعد جو ان کے حکومت کے ادارے ہیں ان کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ IT کے جو فراڈز ہیں انہیں کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں، ان پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فورسز جو ہیں وہ ڈپلائڈ کرنی چاہیے۔ مزید ابھی آپ کو مزید لوگوں سے ملوائیں گے اور جائیں گے، دیکھیں گے کہ جو IT کے بچے ہیں وہ کس طرح کما رہے ہیں۔ لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین اب ہم آ چکے ہیں اس بچوں کے پاس، اس عوام کے پاس جو کہ پاکستان کے لیے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہتی ہے، مگر پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ انہیں وہ سورسز، وہ پلیٹ فارمز فراہم نہیں کر رہی، جن وجہ سے ان لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ بچے ہیں جو کہ پاکستان کا فیوچر ہے اور جو پاکستان کی GDP میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ ان کے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوست۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر کتنا عرصہ سے سیکھ رہے ہیں؟ مجھے یہاں پہ 3 سال ہو گئے ہیں ورکنگ کرتے ہوئے۔ اور اچھا یہ بتائیے گا مجھے کہ 3 سالوں میں آپ نے ابھی تک اس میں کتنا کچھ سیکھ چکے ہیں؟ میں بیسیکلی ڈراپ شپنگ سے اسکیجول جو چل رہا ہے میرا، ڈراپ شپنگ سے سیکھا ہے میں نے، اس کے بعد آن لائن آربیٹراج ہو گیا، FBA ہو گیا، اس کے بعد اب نیو مارکیٹ پلیس آ رہی ہے ٹک ٹاک کی، تو اس میں بھی میں سیکھ رہا ہوں اور اپنا اکاؤنٹ بھی رن کر رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ٹک ٹاک ہم نے تو اسے دیکھا ہے ریلز کے بناتے ہوئے، لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاکس کو ایز فنی مومنٹس کے لیے لیتے تھے یا ایز اسپیشل مومنٹس کے لیے لیتے تھے، مگر اس سے کمائی کس طرح کی جاتی ہے؟ بیسیکلی یہاں پہ بھی وہی سسٹم ہے، جیسے ہم امیزون پہ ڈراپ شپنگ کے ذریعے یا FBA آن لائن آربیٹراج کے ذریعے کام کر رہے تھے، یہاں پہ بھی ہم اپنے اکاؤنٹ کریٹ کر کے پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ ٹک ٹاک پہ انفلوئنسر ہوتے ہیں، پروڈکٹ کو کیا کہتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کر کے، یہاں پہ بھی ہمیں ایسے ہی کرنا پڑتا ہے۔ ڈراپ شپنگ کرتے ہیں ہم، یہاں پہ بھی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد جب ہم کوئی مطلب کہ پروڈکٹ سے ایشو ہوتا ہے تو تب ہم انفلوئنسر ہائر کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم اپنی جو سیل ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ انفلوئنسر ہائر کرنے کا وجہ کیا بنتی ہے؟ کیوں وجہ بنتی ہے؟ وجہ تب بنتی ہے جب ہمیں جو پروڈکٹ ہے وہ سیل نہیں ہو رہی ہوتی، یا اس پہ کوئی کیا کہتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ پہ سیل نہیں آ رہی ہوتی، تب ہم انفلوئنسر ہائر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کو ایڈورٹائز کر کے اس پروڈکٹ کے تھرو ہم اپنے ٹریفک اکٹھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اکاؤنٹ پہ وزٹر آتے ہیں اور ہم تب جا کے کوئی سیل لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے اکاؤنٹ کی سیل ہوتی ہے جس سے ہمیں پروفٹ ارن ہوتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ منتھلی آپ یہاں سے کتنا ارن کر لیتے ہیں اور آپ نے انویسٹمنٹ کتنی کی ہوئی ہے؟ بیسیکلی یہ تو آپ یہ دیکھیں انویسٹمنٹ پہ ہوتا ہے۔ اب میں نے جو اپنی انویسٹمنٹ کی تھی سٹارٹ میں، وہ میں نے کی تھی 500 سے نیئر اباؤٹ 6 پاؤنڈ کی میں نے انویسٹمنٹ کی۔ اس سے میں نے منتھلی جو ارن کیا ہے وہاں میں نے اس سے 200 پاؤنڈ کی ارننگ لی ہے ابھی منیمم، کیونکہ سٹارٹ میں ہمیں کم سیل لینی پڑتی ہے، کیونکہ وہاں پہ وزٹر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سیل بھی کم آتی ہے اور وزٹر بھی کم آتے ہیں۔ تو ابھی میرا سٹارٹ ہے، تو جو میں نے سٹارٹ میں کیا تھا، مجھے ویسے یہ اس کا جو کہ سسٹم ہے، جو پلیٹ فارم ہے ٹک ٹاک کا، اس کو 4 سے 6 منتھ ہو گئے ہیں چلاتے ہوئے۔ تو سٹارٹ میں میری تھوڑی سی ارننگ ہوئی تھی، جو میں نے آپ کو بتایا 200 پاؤنڈ کی۔ پھر اس کے بعد پراپرلی جب میں ورک کرتا آیا ہوں تو اس سے میں نے 1000 پاؤنڈ کے کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ سے میں نے 400-500 پاؤنڈ بھی پروفٹ نکالا ہے۔ دیکھیں جی، یہ 400-500 پاؤنڈ کا ایک بچہ مہینے میں پروفٹ نکال رہا ہے، تو سوچیں اگر 25 کروڑ کی آبادی کے شہر میں، جس میں اس وقت 70% جو ہے وہ یوتھ ہے، اور اگر وہ یوتھ ساری کمانا شروع کر دے
تو پاکستان کی GDP میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم چلیں گے ایک اور دوست کے پاس جو کہ اس وقت امیزون کا کام کر رہے ہیں. کیا کہیں گے جی کہ امیزون سے آپ کب سے اس شعبے سے وابستہ ہیں؟ امیزون سے مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا اس کے ساتھ ہوں, اور مجھے دوستوں نے ریکمینڈ کیا تھا. میں پہلے کرتا تھا پراپرٹی میں, تو DHE کی میں پراپرٹی میں کام کرتا رہ گیا ہوں. ساتھ ساتھ ادھر ہی میرے دوست وغیرہ تھے, کولیگس وغیرہ تھے, تو وہ امیزون سے کر رہے تھے اور ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ بنا رہے تھے. تو انہوں نے مجھے ریفر کیا, انہوں نے کہا آپ ادھر اس آفس آ جائیں ٹرائی کامرس, تو آپ یہاں پہ جا کے آپ دیکھیں, آپ کو کام اگر اچھا لگے تو آپ کریں. تو میں تب سے ہی ابھی تک میں ادھر ہی ہوں, امیزون بھی کر رہا ہوں, 2-3 اور پلیٹ فارمز بھی ہیں, وہ بھی ٹرائی کامرس کی مدد سے ہم. اچھا یہ بتائیے گا مجھے کہ امیزون پر ہم نے فراڈز بھی دیکھے, اور امیزون ایک وقت میں یہاں پر اپنا ویئر ہاؤس بھی بنا رہا تھا, یہاں پہ مارکیٹ پاکستان میں لے کر بھی آ رہا تھا, مگر ڈیو ٹو سم ریزنس وہ چلا گیا. تو ان کے پیچھے کن عناصر کا آپ ہاتھ سمجھتے ہیں؟ یہ ملک کے ساتھ صحیح نہیں کر رہے. یہ جو ہمارے پچھلے جو دوست وغیرہ ہیں, جو کولیگس وغیرہ ہیں, جو اس میں ای کامرس میں پہلے سے آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے شروع میں غلط کیے ہیں, فراڈ کیے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ابھی اس ٹائم مسئلے آ رہے ہیں. ہمیں پیمنٹس میتھڈ کے اس ٹائم مسئلے آ رہے ہیں. پاکستان میں ابھی تک دیکھیں پیمنٹ میتھڈ پے پال نہیں آیا. ایون پوری دنیا میں آپ اگر ہم ساتھ والے ہمسایوں کو دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, تو اس ٹائم ادھر پے پال چل رہا ہے, ہمارے پاکستان میں نہیں چل رہا. اور ہمیں امیزون کے اوپر کئی قسم کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم امیزون کی طرف سے ہمیں ریسٹرکشن آ جاتی ہے, سم ٹائم وہ بند کر دیتے ہیں. اور ریزن کیا ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کلیریفیکیشن دیں کہ آپ اوتھینٹک ہیں کہ نہیں ہے, آپ کے پاس سیلر سرٹیفکیٹ ہے کہ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر میں آپ کی منتھلی انکم کے حوالے سے بات کروں تو امیزون سے آپ کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ منتھلی کتنا ارن کر لیتے ہیں؟ ایک ہینڈسم اماؤنٹ کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنا گھر کا سرکل اور ایک اچھا لائف سٹائل ہم جی سکتے ہیں. اور اس سے ہم بہت ساری چیزیں ہم نے بائنگ کی ہے, جیسے کہ ہم نے ایک پلاٹ لیا ہے, تو وہ بھی میں نے امیزون سے ہی بائی کیا تھا. ادھر سے دیکھیں جی, بچے نے خود کما کر اپنا گھر بھی پال رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے لیے پیسے بھی جوڑ رہے ہیں. تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سیکٹر کے بارے میں سوچے, انہیں آنے والی نئی نسل کو جو ہے وہ پلیٹ فارمز فراہم کرے تاکہ وہ ایزیلی پاکستان کی GDP میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکے. اس وقت میرے ساتھ ایک اور دوست ہیں جو کہ ای بے پہ کام کر رہے ہیں. کیا کہیں گے جی, ای بے اور امیزون اور یہ ٹک ٹاک جو ہیں, ان میں کیا فرق ہے ایک عام انسان کو لے کر, تاکہ ایک عام انسان سمجھ سکے؟ السلام علیکم سر. یہ ای بے جو ٹک ٹاک اور جو امیزون ہے نا, وہ بیسیکلی ایک سیم ہی پلیٹ فارم ہے آن لائن ای کامرس کے لیے, کیونکہ وہاں پر بھی ہم سیل اینڈ پرچیز کرتے ہوتے ہیں پروڈکٹس اینڈ سروسز کی ابروڈ. تو اس میں دیکھا جائے تو جو ہماری ای بے ہے نا, ای بے پہلے جو پاکستانی آئیڈینٹی پہ بنا کرتا تھا نا, اب تقریباً وہ بند ہو چکا ہے. تو اب ہم ای بے چلانے کے لیے نا ہمیں UK کی آئیڈینٹی کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس لیے ہم وہاں پر اپنی LTD فائل کرا کے ہم اپنا ای بے رن کرتے ہوتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ حکومت پاکستان سے کس بات کا شکوہ ہے آپ کو کہ وہ آپ لوگوں کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی, کہ بہت بڑی انڈسٹری ہے, ایک اچھا ذریعہ ہے کمانے کا؟ کیونکہ ہم پاکستانی قوم ہے, اس وجہ سے شاید والی بات ہے کہ وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. اور دوسرا یہ کہ جب 2021 میں جب ڈراپ شپنگ کا دور امیزون کا اگست میں ختم ہوا تھا, وہ وجہ بھی یہی تھی کہ جو اسکیم ہوئے تھے, جو بگ سٹیز ہیں, اب جیسے کہ اب دیکھا جائے کہ ہمارے ساہیوال ہو گئے, میاں چن ہو گئے, جو ہائی لائٹ ہو چکے تھے, ان کے IPs پہ اکاؤنٹ بننا بھی بند ہو چکے تھے, صرف اسی وجہ سے کہ کیونکہ انہوں نے فراڈ کیا تھا. اس وجہ سے گورنمنٹ نے بھی ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے ای کامرس کی فیلڈ میں. ہاں جی, تو اس وقت انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کو لے کر جو ہے وہ اس وقت عوام جو ہے وہ بڑی پریشان ہے, اور یہ وہ بچے ہیں جو کہ ابھی کما رہے ہیں اور ابھی کمانے کے شروعاتی فیز میں, اور اگر انہیں ایک ہیلدی پلیٹ فارم دیا جائے اور ایک گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری اگر انہیں سپورٹ کرے تو پاکستان کی GDP میں ایک اچھا خاصا یہ لوگ اضافہ کر سکتے ہیں. لیں گے ایک بریک, مزید اس کے اوپر بات کریں گے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم آ چکے ہیں ایک اور IT ہب میں, اور یہاں پر ہم جانیں گے کہ IT کے حوالے سے اور ای کامرس کے حوالے سے جو لوگوں کو مسائل ہیں وہ درپیش کیا آ رہے ہیں. بات کریں گے ان سے
اور پوچھیں گے کہ کیا حالات چل رہے ہیں پاکستان میں آئی ٹی کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ آئی ٹی کا جو ایک سسٹم میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ آن لائن کمانا شروع کیا ہوا ہے اور ایک اچھا ذریعہ ہے. اس حوالے سے یہ بتائیں کہ ایسا کیا اس میں بیریئرز ہیں جو کہ عوام کو مشکلات درپیش آتی ہیں؟ اس میں ڈفرینٹ بیریئرز ہیں. لائک کسی جو بھی اب سروسز دے رہے ہیں ڈفرینٹ سروسز ہیں. فرسٹ آف آل جس طرح سے لائک امیزون کے لوگ زیادہ تر اس ٹائم موو کر رہے ہیں تو امیزون میں بھی ڈفرینٹ سروسز آتی ہیں. لائک کچھ ہوتے ہیں کہ وہ اس میں سروسز دے رہے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں کہ اپنی انویسٹمنٹ کے تھرو خود ورک کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ یہاں سے یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ یو ایس میں یا پھر یہاں سے اپنی جتنے بھی پروڈکٹ یہیں پہ بناتے ہیں اور باہر یہ بھیج کر وہاں پہ اپنا سیلز جنریٹ کرتے ہیں. تو اس میں مین ایشوز یہاں پہ آتے ہیں کہ کچھ آتے ہیں شپمنٹ میں ایشوز آتے ہیں, کچھ آتے ہیں آئی پیز ایشوز. اگر ہم لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ یہاں پہ بیٹھ کے بنا کے اس میں ورک کر رہے ہیں تو آئی پی ایشوز آتے ہیں. اگر کمپنی ہم لوگ باہر سے بنواتے ہیں اپنی, لائک اس میں ایل ایل سی ہوتی ہے جو ہماری یو ایس کی بنتی ہے, اگر ہم لوگوں نے وہ بنوائی ہے تو وہ اس ٹائم ایشوز کی وجہ سے نہیں بن پا رہی. اگر بن بھی جاتی ہے تو ہمیں وہ آئی ٹی این نہیں بنا دیتے کیونکہ ہمارا پاکستانی پاسپورٹ ہے اور ان چیزوں میں ایشوز آ جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آئی پی ایشوز میں کیا ایشو آتا ہے؟ کیونکہ آئی پی سے تو ریلیٹ کرتا ہے کہ انٹرنیٹ کہاں سپلائی ہو رہا ہے اور کس ایریا میں سپلائی کیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے کیا بیریئرز نظر آ رہے ہیں, کیا مشکلات نظر آ رہے ہیں؟ کچھ سٹیز کی وجہ سے نا ڈفرینٹ سٹیز نے جیسے لائک میاں چنو ہو گیا یا کافی سارے ایسے جگہ ہیں جہاں پہ نا فرڈل ایکٹیویٹیز ہوئی تھی کافی پہلے, تو ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو ہمارے امیزون ہو گیا یا ان کے جتنے بھی بیک اینڈ پہ وہ تھے انہوں نے ان کے آئی پیز کو بین کر دیا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا ہمیں ایشوز آتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ پھر اس میں حکومت اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیا حکومت کی طرف سے کوئی ایسی سافٹ چیزیں دی گئی ہیں یا کوئی ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جس میں یہ ایک آئی ٹی سینٹر کو, آئی ٹی سیکٹر کو جو ہے وہ ایک بوسٹ مل سکے؟ ہاں اس میں یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ہمارے یہ ہے گورنمنٹ کے ادارے ہیں یہ تھوڑا سا ان پہ ورک کریں. ان میں جو ایشوز آ رہے ہیں لائک کافی سارے جو ایکسچینج ہیں ان کو دیکھیں, ان کو یہاں پہ جو ہے نا کیا نا ایکسیس دیں تاکہ جو ہے ہم لوگوں کو جو ایشوز آ رہے ہیں وہ ہمارے نہ ہوں. تو یہ کیا ایسی پالیسیز حکومت آپ سوچتے ہیں آگے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی پالیسیز جو ہیں وہ بننی چاہیے جس سے یہ سیکٹر جو ہے وہ گروتھ پا سکے؟ یہی ہے کہ اس میں لائک اگر جتنے بھی ہمارے گیٹ ویز ہیں وہ ہمیں دینے چاہیے. لائک اگر جس طرح سے ہمارے پاس ڈفرینٹ جو کمرشل بینکس ہیں ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں, اپنے گیٹ ویز پرووائڈ کر رہے ہیں, بٹ وہ بھی جسٹ ان کو دیتے ہیں جو یہاں پہ برانڈ بنے ہوئے ہیں, ادروائز وہ کسی کو بھی نہیں دیتے. ان کو چاہیے کہ وہ چلیں ہمیں وہ پرووائڈ کریں. ہم لوگ اپنی ویب سائٹ بناتے ہیں یا پھر کوئی کہیں پہ بھی لانچ کرنا چاہتے ہیں, ویب سائٹ لانچ کر کے ہم لوگ انٹرنیشنلی ورک کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں گیٹ ویز پرووائڈ کریں. اگر ہم جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے وہ ہم سے ریکوائر کریں. اب ریسنٹلی ہم نے خود اپلائی کرنے کی کوشش کی تھی ڈفرینٹ کمرشل ایک بینک میں, تو انہوں نے کہا کہ جسٹ آپ برانڈ, یہ صرف برانڈ کو ملے گا, ادروائز کسی اور کو نہیں ہم مرچنٹ پرووائڈ کر سکتے. اب یہ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ اس وقت آپ کے جو اکاؤنٹس چل رہے ہیں تو آپ اب ان اکاؤنٹس کو کس طریقے سے چلا رہے ہیں؟ اب آپ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان پاکستان میں بیٹھ کر ان اکاؤنٹس کو کس طرح آپریٹ کیا؟ ان اکاؤنٹس کو اس طرح سے آپریٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈفرینٹ ورچوئل اکاؤنٹ یہ ورچوئل سسٹمز ہمیں مل جاتے ہیں تو ان کے تھرو ہم لوگ ان کو یوز کرتے ہیں. لائک وہ آئی پی جو آتا ہے وہ یو ایس کا ہی ہوتا ہے اور کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو کہ پاکستانی آئی پی پر ورک کر جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم اپنے پاکستانی کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے پوری دنیا میں بیچ سکتے ہیں؟ اب ایک تو سب سے سستا اور مین پروڈکٹ یہی ہے, ہمارے پاس نمک ہے, سالٹ ہے ہمارا, تو وہ ڈفرینٹ سورس ان کو وہ کر کے ہم لوگ وہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اس کو. اور دوسرا لیدر ہے, اور بھی بہت سے پروڈکٹس ہیں, یہ کپڑا ہو گیا, کاٹن ہو گیا, اس طرح سے ہمارے کافی سارے پروڈکٹس ہیں جو کہ ہم لوگ باہر بیچ سکتے ہیں ان کو. کیا ہم ایک اور چیز پہ بھی بات کر دیتے ہیں کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہماری ایک ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے کہ ایگریکلچر جو ہے وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے,
تو کیا اس لحاظ سے ہم کچھ اپنے ایگریکلچر پروڈکٹس بھی یہاں پر سیل کر سکتے ہیں, بلک میں بھی سیل کر سکتے ہیں, یا ایک لمیٹڈ سرٹن اماؤنٹ ہوتی ہے اسے سیل کرنے؟ نہیں, بلک میں بھی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ کلائنٹس ہیں, ڈفرینٹ کمپنیز ہیں, ان کو اگر ہم لوگ ٹچ کر کے پھر ان کے ساتھ ہم لوگ ڈیل کر کے ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جدت آ چکی ہے اور دن بہ دن جو ہے وہ آئی ٹی جو ہے وہ ایکسپلور ہوتی جا رہی ہے اور نئے سے نئے اس میں ویریئنٹس آ رہے ہیں, نئی سے نئی, جس طرح اب چیٹ جی پی ٹی آ گیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی, مگر وہ ہماری کتابوں کے اندر, نصاب کے اندر وہ ایڈ نہیں کیا گیا. بالکل ایسے ہی ہے, وہ ان چیزوں کو ایڈ نہیں کیا گیا. ان کو اب یہ تو شکر ہے ہمارے جو ٹیچرز کا, ہم لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے. دیکھیں جی, نصاب کے اندر ہمیں چینجنگ لانی پڑے گی, اپنے نصاب کو تبدیل کرنا پڑے گا, اور کمرشل بینکس کے حوالے سے بھی ہمیں اپنے پالیسیز جو ہیں وہ تبدیل کرنی پڑیں گی. ڈالرز کو اگر لے کر آنا ہے پاکستان کے اندر تو اس سے اچھا پلیٹ فارم اور سب سے سستا اور شارٹ کٹ پلیٹ فارم اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس ڈپارٹمنٹ کو, اس سیکٹر کو جو ہے وہ سب سے زیادہ خصوصی طور پر جو ہے وہ دیکھا جائے. اس کے علاوہ ہم مزید لوگوں کے پاس چلتے ہیں بھی اور لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. دوست کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ مجھے 5 ایئرز ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. اچھا 5 ایئرز کے اندر اگر ہم تھوڑا سا بیک چلے جاتے ہیں تو بیک پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس چیز کا اتنا رجحان نہیں تھا, تو یہ آپ کے اندر کہاں سے شوق پیدا ہوا؟ دیکھیں, ہم اس ٹائم پہ کام کر رہے ہیں جب یہ آج سے 5 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ چیز امیزون کسی کو بھی نہیں پتہ تھی. یہ چیز کرونا میں گرو ہوئی ہے بیسکلی, ٹھیک ہے. اور جس علاقے میں میں رہ رہا ہوں شاید اس علاقے میں جو ہے وہ یہی کام بیسکلی ہو رہا تھا. تو کسی کے تھرو, کسی فرینڈ کے تھرو جاب کی تلاش تھی, جاب کی نیڈ تھی, تو وہاں گئے, جاب کی, تھوڑا سا جو ہے نا انٹرسٹ ڈیولپ کیا اپنا اس کام میں. 2 سال اس آفس میں جاب کی, اس کے بعد اپنا کام سٹارٹ کر لیا. اس کے بعد سے جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو 5 سال ہو چکے ہیں یہاں پر کام کرتے ہوئے, ان 5 سالوں میں آپ کا ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہو چکا ہوگا, تو اس ایکسپیرینس کی بیس پہ بتائیں کہ کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ پاکستان کے اندر جو ہے بیسکلی آئی پی کا بہت ایشو آتا ہے. آئی پی کا بہت زیادہ ایشو آتا ہے بیکاز جو پاسٹ میں جو ہے کچھ سٹیز جو ہیں ہمارے میاں چنو ایسٹرا جو بھی ہیں, ان سٹیز نے جو ہے فراڈل ایکٹیویٹی میں اپنا ایک نام جمایا, اپنا ایک نام کمایا. لیکن ملتان جو ہے وہ اس معاملے میں تھوڑا پیچھے تھا, لیکن جو کہ آئی پی ایڈریس کا پاکستان کی طرف سے بہت ایشو آیا. اب باہر کے جو امیزونس کے اکاؤنٹس ہیں, ای بے کے اکاؤنٹس ہیں, ان پہ ٹوٹلی جو ہے پیچھے اے آئی لگی ہوئی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو وہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے صرف آئی پی پاکستان کی ہے تو آئی پی پاکستان کی ریڈ زون میں ہے آلریڈی. تو اس کے اندر جو ہے وہ آئی پی آپ کو بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے, بغیر کسی آپ کو جو ہے کسی وجہ کے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے بلاک کر دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہاں پر آن لائن فراڈس کے حوالے سے کچھ ڈپارٹمنٹس بھی بنایا ہوا ہے. لیٹس سپوز کہ جی FIA, ٹھیک ہے, اسے ہم نے بنایا ہوا ہے. فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی جو ہے وہ اس پر کام بھی کرتی ہے, اور ہم نے دیکھا بھی کہ وہ بہت سے آن لائن فراڈس کو بھی ڈیٹیکٹ کر رہی ہے. اس حوالے سے FIA کتنی متحرک نظر آتی ہے, کس حد تک کیپیبل ہے؟ FIA اس معاملے میں دیکھیں ہمارے ادارے ڈھیلے تو ہیں, کہ یہ ماننا پڑے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی. ہمارے ادارے اس معاملے میں ڈھیلے ہیں, لیکن جو ہے اس کو اور اچھا ایکشن لینا چاہیے اس کے خلاف. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ پیسہ دیں گے تو پھر وہ چلتے ہیں آگے, تو ایسے نہیں چلتے. تو جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اس چیز کو, جو بندہ جاب کر رہا ہے, جو بندہ بزنس نہیں کر رہا اپنا, کسی کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے کسی کلائنٹ کو, US کے کلائنٹ کو, تو پھر وہ اپنی جیب سے کیسے بھرے گا؟ اس کا فراڈ ہوگا, ظاہر سی بات ہے, اس کا کلائنٹ خراب ہوگا پیچھے سے, ٹھیک ہے, اپنی جیب سے پے کرے گا. اب یہاں پر جو ہے وہ پے کرے گا, اس کے بعد تب جا کے اس کا کام ہوگا, تو پھر یہ تو افورڈ نہیں کر سکتا نا بندہ. تو FIA کے کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ FIA کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے یا اتنے سکلز نہیں ہیں؟ بالکل ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے ضرور, لیکن وہ یوٹیلائز نہیں کرتے. اچھا, یعنی کہ ان کے پاس انہیں سکھایا گیا ہے کہ انہیں فراڈز کو پکڑنا کس طرح ہے, ان تک پہنچنا کس طرح ہے, مگر وہ خود نہیں جاتے. بالکل ظاہر سی بات, آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز میں پیسہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے, تو اس کے بعد پھر جا کے وہ چیز ہوتی ہے. تو پھر جس کے پاس نہیں ہے پیسہ وہ کہاں سے لگائے. اچھا یہ بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ ایک کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اور اس کا آؤٹ کم کتنا مل سکتا ہے؟
देखिए मिनिमम इसके आप मिनिमम $500 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आउटकम आपको 30% ROI आपकी इजीली निकल आती है अगर आप बंदा मेहनत करे इसके ऊपर। देखें जी 30% का जो है वो फीडबैक आपको मिलता है और इनकम जो है वो आपकी 30% के साथ रिटर्न वापस आती है। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है वो GDP में इजाफा देखने में मिलता है और इसी हवाले से हुकूमत की तरफ से भी बहुत से जो लैब्स हैं वो नज़र आते हैं कि हुकूमत जो है वो यहाँ पर ना तो स्टडी ऐसी दे रही है, ना ही वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स मुहैया कर रही है और ना ही हमारे जो इदारे हैं वो फ्रॉड्स के हवाले से जो है वो इतने कैपेबल हैं कि उन फ्रॉडियों को, उन जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको पकड़ सके। और ये एक हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान पैदा करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान राना सलमान और टीम बनाम सरकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।